बदकिस्मती से मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे ये बात बार बार साबित होती है कि भारत की एस्टैब्लिशमेंट, भारत की इस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नेटवर्क को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। कोई किसी किस्म का इबाम नहीं है कि ये मामला कहाँ से मास्टरमाइंड हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से फाइनेंसिंग हुई। दहशतगर्दों के नाम, उनके रिकॉर्ड, सारा कुछ हमारे पास मौजूद है और उसका ताना बाना जुड़ता है जाके हिंदुस्तान से। Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. Indian diplomats in Afghanistan, they have been regularly supervising various terrorist activities. Indian intelligence agencies are managing 87 such terrorist camps. The details are right now, they can be seen on the screen. Out of these terrorist camps, 66 are located in Afghanistan. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ और सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं भारतीय दहशतगर्दी की। तो पाकिस्तान ने लाहौर धमाके में भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के तमाम तर शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और IG पंजाब इनाम गनी के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। एक बार फिर भारत का चेहरा बेनकाब किया और बताया कि लाहौर धमाके का मास्टरमाइंड भारतीय शहरी है और उसका ताल्लुक रॉ से है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में भारतीय सरकार और एस्टैब्लिशमेंट बराह रास्त मुलविस हैं। कॉल रिकॉर्ड से लेकर पैसों की मुंतकिली और बैंक अकाउंट्स तक तमाम तर तफसीलात और शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा शाहीन कुरैशी ने यह दावा किया है कि भारतीय दहशतगर्दी के ठोस सबूत FATF P5 मुल्कों के सफ़ीरों, अक़वाम मुत्तहिदा और मीडिया के साथ भी शेयर कर दिए गए हैं। भारतीय फंडिंग और दहशतगर्दी पर एक्शन लेने का मुतालबा किया है। इससे पहले भी पाकिस्तान भारत की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद और डोजियर्स अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई आलमी फोरम्स पर पेश कर चुका है। लेकिन आलमी बरादरी की बेहिसी और जानिबदारी का आलम यह है कि पहले पाकिस्तान को FATF की जानिब से दुनिया का मुश्किल तरीन एक्शन प्लान दिया गया। पाकिस्तान ने उस पर कामयाबी से अमल किया, जिसका आलमी सतह पर एतराफ़ भी किया गया। ताहम इसके बावजूद पाकिस्तान अभी तक सिर्फ ग्रे लिस्ट में मौजूद है, बल्कि दूसरा एक्शन प्लान भी दे दिया गया और इसके बरक्स दहशतगर्दों को फंडिंग करने वाला भारत वाइट लिस्ट में मौजूद है और उसकी सपोर्ट की जा रही है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। भारतीय दहशतगर्दी एक बार फिर साबित हो गई। इससे पहले भी सबूत डोजियर्स पेश किए गए अक़वाम मुत्तहिदा में। अब दुनिया को किस तरह से बावर करा सकेगा पाकिस्तान कि भारत दहशतगर्दी में मुलविस है? हम क्या क्या जतन नहीं कर रहे कि हम आलमी बरादरी को ये बावर करा सकें कि वो बिल्कुल हर तरह से भारत के साथ खड़े हैं। कलभूषण हमने पकड़ा, डोजियर हमने UN तक पहुँचाए, सारे P5 के मेंबर्स को पहुँचाए, सारी ब्रीफिंग्स हुई। अच्छा जी, उनकी वेबसाइट्स का सारा ड्रामा यूरोप से जो वो कर रहे थे इंडियंस, जो शॉट आपने अभी DGI SPR का भी सुनाया, उस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाह महमूद कुरैशी के साथ हुई थी, फिर कल मोईद यूसुफ, फवाद चौधरी और IG पंजाब ने की। आप ये देखें कि किस तरह भूंडे अंदाज से मगरबी दुनिया यकसू है भारत के साथ और हमारे मुसलमान ममालिक भी इल्ला माशाअल्लाह बस हमारे सामने कह देते हैं, इंडिया से बात नहीं करते। सब के सब अपने उस चक्कर में है कि माशियात को किस तरह ठीक करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरह ठीक करनी है। सबूत देने में तो पाकिस्तान ने कोई कमी नहीं छोड़ी, किसी भी दौर में नहीं छोड़ी। और अभी जो जुमेरात को भी उस दिन पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उस दिन भी बताया गया कि किस किस तरीके से सारे सबूत दिए गए हैं। अभी भी बलोच अस्करियत पसंद और TTP के लोग बाकायदा तौर पे अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और वो बता रहे थे अभी जनरल साहब कि 87 दहशतगर्दी के कैंप भारतीय डिप्लोमेट्स चला रहे हैं। रा के अलग हैं और ये डिप्लोमेट्स के कवर में जो कॉन्सुलेट पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान में इंडिया ने बनाए, वो सहूलतकारी थी ना बेसिकली दहशतगर्दों को, मास्टर ट्रेनर वहाँ बैठे। ये पुरानी कहानी चल रही है। और लेकिन उसके साथ आज मैं वज़ीर आज़म ने जो गवादर में ख़िताब किया, मैं अभी देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ बलोच अस्करियत पसंदों से बात करने के लिए। तो नवाज शरीफ दौर में जो उस वक्त मुशीर कौमी सलामती थे जनरल नासिर जंजुआ, वो जा के स्विट्ज़रलैंड UK सब जगह मिल के भी आए थे, लेकिन एंड पे फैसला नहीं हो सका था। ये बहुत अच्छी बात है
کہ جو ہمارے جن سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے گریونسز دور کیے جا سکتے ہیں تو کرنے چاہیے. جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پارلیمنٹ کی ہوئی اس میں پوری پارلیمنٹ نے ساتھ دیا کہ جو گورنمنٹ اسٹیٹ ہماری فیصلہ کرنے جا رہی ہے افغانستان کے حوالے سے, جس طرح ان کو بریف کیا گیا تو ان سب نے بھی آمنا و صدقنا کہا کہ بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم سب ایک ہیں. تو یہاں میں سجیشن دوں گا کہ جس طرح اس کمیٹی کے لیے ماحول بنایا گیا, اس سے پہلے وزیر اعظم نے پالیسی سٹیٹمنٹ ایک دن پہلے دی, اس کا ماحول بنایا گیا. جب آپ بلوچ عسکریت پسندوں سے بات کر رہے ہیں, حزب اختلاف کے خلاف جب آپ فائنل کر لیں گے, سزائیں ہو جائیں گی, تو بات کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. لوگ پارلیمنٹ میں نہیں رہیں گے جو جن کو آپ سمجھتے ہیں کرپٹ اور چور ہیں, لیکن وہ بالکل آپ کی حیثیت میں رکن قومی اسمبلی بھی ہیں, سینیٹرز بھی ہیں, آپ کو بڑا دل کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب ان سے بھی بات کرنی چاہیے. جیسے وہاں سے ایک آواز اٹھی ہے, آپ احتساب کو مت روکیں, آپ ملک دشمنوں کے خلاف کوئی کارروائی مت روکیں. جس طرح آپ یہاں سوچ رہے ہیں اسی طرح اس سوچ کو آگے بڑھائیں. میرا خیال ہے ہمارے بہت سارے مسائل اور بہت ساری جو لفظی جنگ ہے جس کا فائدہ انٹرنیشنل فورمز پہ جب پھر ہم بیانات دیتے ہیں, سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف دیتی ہیں, تو وہ سارے کے سارے تراشے فیٹف میں بھی رکھے ہوتے ہیں, وہ UN میں بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر وہ ہمارے لیے گڑبڑ پیدا کرتے ہیں, اور پھر ہم ایک دوسرے کو دوبارہ ہر زمانے میں غدار قرار دیا جاتا ہے. یہ سب سے آسان لفظ ہے. تو جب جن کی اسٹیٹ ٹیررزم ثابت شدہ ہے بلوچ عسکریت پسندوں کی, ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں تو ہمیں وہ سوچ اپنی پوری سیاست پہ ہم مانگ کرتے ہوئے پاکستانی قوم کے لیے آگے اس کو بڑھانا ہوگا. اس سے ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے. دیکھیں انڈیا کے لیے تو کوئی دنیا بات کرنے کو تیار نہیں کہ جی وہ اس کے ساتھ ہیں. اوکے, جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں ہمیں اپنی آواز کو ہر شعبے میں ایک بنانا ہوگا, پھر ہماری آواز شاید کوئی سننے کے لیے بھی تیار ہو جائے کہ یہاں سے کوئی مخالف آواز دوسری طرف نہیں جائے گی. جی ایاز صاحب. اچھا, پالیسی شفٹ تو بہت جگہوں پہ نظر آ رہا ہے. جیسے عامر ابھی بتا رہے تھے آج کی جو گفتگو ہے پرائم منسٹر صاحب کی, یہ بھی ایک پالیسی شفٹ ہے. ظاہر ہے وہ جس دور کی بات کر رہے ہیں اس دور میں جو چیف منسٹر تھے بلوچستان کے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ, وہ بھی چاہتے تھے, انہوں نے بھی کچھ مذاکرات بھی کیے, گفتگو بھی کی, لیکن بات اس سے آگے نہیں بڑھ سکی. بہت سی چیزیں پولیٹیکل اینڈ پہ ہوئیں لیکن اس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ سکیں. اب لگتا ہے کہ چیزیں کوئی ایک پیج کی جو ہم بات کیا کرتے ہیں, کوئی انڈرسٹینڈنگ بالکل موجود ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا. اب اس پہ تنقید کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ کس نے غلطی کی کس نے نہیں کی, اب چونکہ ہو رہی ہیں. دوسرا جو انڈیا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, انڈیا دنیا کے لیے, انڈیا از اے مائٹ, ظاہر ہے اس کے خلاف دنیا نہیں جا سکتی. پھر اس سے زیادہ اور بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, انڈینز نے انویسٹمنٹ بہت زیادہ کر لی ہوئی ہے ہیومن ریسورس میں, کہ وہ واشنگٹن میں بھی ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لنڈن میں بھی بیٹھے, مطلب ہر جگہ اتنے زیادہ. کیونکہ ہمارے ہاں تو اس چیز کو سوچے ہی نہیں گیا نا کہ ہم نے بھی کہیں جا کے یہ جنگ بھی لڑنی ہے. وہ انڈیا نے چونکہ بہت پہلے اس چیز کو کرنا شروع کر دیا تھا, پھر جا کے ان کے لوگ وہاں پہ بھرتی بھی ہوئے ہیں بہت جگہوں پہ, اور وہ انفلوئنس کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں ٹویٹر پہ کوئی ٹرینڈ آ جائے کشمیر کے خلاف تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے. فیس بک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ظاہر ہے جو کنٹرول ویسٹ سے ہو رہے ہیں اس میں اگر انڈین اتنے انفلوئنسڈ ہیں تو پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اگر ثبوت ملیں اور ہم عالمی برادری کے سامنے نہ رکھیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, ہم جتنا کر سکتے ہیں اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, اور وہ بالکل یہ کر رہی ہے گورنمنٹ, اور اس سے پہلے گورنمنٹس بھی کرتی رہی ہیں. تو ہمیں دنیا کو بار بار جھنجھوڑتے رہنا چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا. اور اس دفعہ تو جتنی جلدی یہ پہنچے ہیں دہشت گردوں تک, وہ بھی بڑا کمال کیا. ہمارے سیکیورٹی فورسز کی بھی تعریف کرنی پڑے گی, کیونکہ پہلے تو بلائنڈ کیسز رہ جاتے ہوتے تھے, بہت کم میں ہمیں کوئی اس طرح کی کامیابی ملتی تھی. تو اب اس کا مطلب ہے کہ الرٹ ہیں, آنکھیں کھلی بھی ہیں, اور دنیا کو بھی ساتھ ساتھ آپ بتاتے جائیں گے, کہیں نہ کہیں اثر ضرور ہوگا. وہ پانی کا قطرہ وہ پتھر پہ بھی گرتا رہتا ہے نا, تو الٹیمیٹلی سوراخ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں کہ جا کے دنیا نے ہماری سننی نہیں ہے, چونکہ دنیا انڈیا کے ساتھ کھڑی ہے تو ہمیں بتانا نہیں چاہیے. نہیں, بالکل یہ پالیسی بالکل ٹھیک ہے, جتنا کر سکتے ہیں وہ ہمیں پوری شدت کے ساتھ کرنا چاہیے. صحیح ہے. جی برگیڈیئر صاحب. دعا دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ایک سب سے اہم بات یہ کہ جو بریفنگ جو ہے وہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کی اور ساتھ پنجاب پولیس نے کی. دس شوز امپورٹنس پاکستان نے اس وقت بہت زیادہ دی ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ بڑی کلیئر ٹرم میں بتا دیا
کہ کس طریقے سے کتنی جلدی ٹرمنڈس ایفرٹ ہماری سیکورٹی اور پنجاب پولیس اور ایجنسیز کے یونٹ کو بے نقاب کیا اور انڈیا کا ریئلی منہ کالا کیا. سیکنڈ یہ کہ اس کے بعد سارے تانے بانے بتا دیے، فیکٹس اینڈ فگر بتا دیے، کہاں سے سٹارٹ ہوا، کون سے ملک سے یہ پلاننگ ہوئی اور فنڈنگ کہاں سے ہوئی اور کی کیا انوالومنٹ تھی. کلیئر ٹرم میں جو پہلے اس طرح نہیں بتایا جاتا تھا بلکہ کلیئر ہم نے بتا دیا. نمبر 2 بات ہے کہ اب ہم نے اسٹیپ فارورڈ کیا، میں اس کی زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت اس کا پراپر ڈوزر بنے اور اس کے ساتھ ہی جو ڈرون کا ڈرامہ اسٹیٹ ڈرامہ کیا گیا اس کا بھی بنایا جائے کہ کیسے ڈائیورشن کی گئی، کیا محرکات تھے اس وقت کے جیسے ورچوئل کانفرنس چل رہی تھی FATF کی، وہ ذکر کیا جائے. اور اس کے بعد پاکستان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے رشیا، چائنا، ایران، ترکی اور اپنے اویسی ممالک کو لے کے وہ شوڈ پش یہ دونوں جو جن کے بیٹے پاور ہیں یہ وہاں پر کانفرنس کریں چائنا کی طرف سے اور وہاں بتایا جائے کہ کتنے حالات خراب ہو رہے ہیں. انڈیا کس طریقے سے گلوبل ٹیررزم، اس کو منی لانڈرنگ، پھر افغانستان کے تھرو پاکستان بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں اور یہاں ٹیررزم کیا کر رہے ہیں. نمبر 3 اس کے بعد دیکھیں جب تک وہ ہلیں گے نہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں. انڈیا ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک فیوریبل چائلڈ ہے اور اس کی ضرورت ہے CPEC کے لیے بھی، ساؤتھ چائنا کے لیے بھی اور چائنا کے خلاف. ہمیں کچھ اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کچھ چیز رہ نہیں جاتی ہے. جب ایک کلیئر پتہ چل گیا وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کہ ایک ملک ہمارے خلاف ٹیررزم کر رہا ہے، ہمیں ڈی اسٹیبلش کر رہا ہے، ہمارا نقصان کر رہا ہے، ہمیں اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن اور کم کرنے چاہیے. اگر ہمارے وہاں 8 لوگ آئیں گے واپس، ہمیں اور عملہ بنانا چاہیے، ٹوکن آن چھوڑ دیں. وائی شوڈ وی ہیو کمیونیکیشن. نمبر 2 ہمیں اپنا پوسچر چینج کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے افغانستان کی ہمارے ویسٹرن سائڈ پر کچھ ٹروپس ہیں، لیٹس موو، تھوڑے سے ان کو موو کریں ایسٹرن سائڈ پہ اور پھر کمرشل سائٹ بند کریں. تجارت تو ہم کرتے نہیں ہیں، کمرشل سائٹ بند کر دیں تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے 2 نیوکلیئر ملک دے آر گیٹنگ کلوز ٹو اٹ اینڈ کشمیر از اے فلیش پوائنٹ. پھر ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے. جب دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ حالات ہو رہے ہیں دین آئی ایم شیور پھر دنیا کی نظریں انڈیا کی طرف جائیں گے، اس کو نکیل ڈالیں گے. لان دن ابھی بھی کرتے ہیں لیکن اوپن ہی نہیں کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ہمیں ہمارے ساتھ FATF میں 27 پوائنٹ کے بعد 1 پوائنٹ رہ گیا اور اس کے بعد بھی پریزیڈنٹ بڑے مدد سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ گریٹ لمٹ ڈالیں گے. دیر از اے لمٹ ٹو ایکسیپٹینس. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں منی لانڈرنگ انہوں نے کی ہے $1.43 بلین کی، 40 بینک سے منی لانڈرنگ کی. بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں، افغانستان سے کیا کر رہے ہیں، وی نو آل. سو یہ ہمیں ایز اے نیشن وی ہیو ٹو شو یونٹی، جس کے لیے بڑا اچھا کہ سلامتی کونسل کی میٹنگ میں بھی بات ہوئی ہماری ملک کی ہے. پلس اس کے اوپر آئی وش کہ اپوزیشن کی طرف سے ایک اسٹرانگ ایک بات ہونی چاہیے یا جوائنٹ سیشن کر لیں. ٹھیک ہے بھائی، وہاں ایک جوائنٹ ریزولوشن کرے، بتائے دنیا کو کہ پورا ملک انڈیا کے خلاف ٹیررزم میں اور ان حرکتوں کے خلاف کھڑا ہے اور پوری ملک ایز اے یونٹی ایز اے نیشن فائٹ کرے. بالکل. جی فیصل صاحب. تو دیکھیں پاکستان کے لیے جو ہے بڑی دوہری مشکل ہے. ایک تو پاکستان کو یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں اور ہم دہشت گرد نہیں ہیں. پاکستان کو اس کے ساتھ یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ہے بھارت، وہ نہ صرف دہشت گردی کے ساتھ ہے بلکہ وہ خود جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے پاکستان میں اور پاکستان کے اطراف کے ممالک میں جو ہے کرواتا ہے. اچھا کس کے سامنے ثابت کرنا ہے؟ اس دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہے جس کے بالواسطہ بلا واسطہ جو مفادات ہیں وہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے. تو یہ پاکستان کے لیے جو ہے ایک بہت ہی جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ ٹاسک ہے. اچھا جو موجودہ خارجہ پالیسی ہے، اس خارجہ پالیسی کے تحت تو ہم یہ جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے. دنیا میں جتنے بڑے جو ہے کاروباری ادارے ہیں جو اس وقت دنیا کو چلا رہے ہیں، ان کے یا تو CEOs یا ان کے کلیدی عہدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا تعلق جو ہے وہ اس وقت جو ہے بھارت سے. تو یہ بھارت کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے کہ دنیا کے اس وقت جو پالیسی ساز ادارے یا جو دنیا کے بڑے کاروباری ادارے اس پہ بھارت نے جو ہے بڑی پلاننگ کر کے منصوبہ بندی کر کے جو ہے ان پہ جو ہے وہ کنٹرول کر لیا. تو یہ کام جو ہے وہ پاکستان بھی جو ہے وہ رفتہ رفتہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے خاص قسم کی ہمیں جو ہے ایک سوچ درکار ہے، ہمیں خاص قسم کا ایک ویژن درکار ہے. وہ ویژن
سوچ جو ہے وہ ہماری لیڈرشپ میں جو ہے وہ نظر نہیں آتی. وہ آپ کی کسی خارجہ پالیسی کے تحت یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک بڑی جامع یا مربوط منصوبہ بندی کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اگر بھارت دنیا کے اہم ترین اداروں میں بھارت کی اگر طاقت بڑھ رہی ہے تو یہ 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں نہیں ہوا ہوگا. بھارت نے اس کے لیے کئی عرصوں تک جو ہے منصوبہ بندی کی ہوگی, اپنے لوگوں کو تیار کیا ہوگا. اچھا, بھارت سے زیادہ دماغ جو ہے, بھارت سے زیادہ ذہانت جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے پاس ہے, لیکن راستہ نہیں ہے, ان کے پاس سمت نہیں ہے. اس کے آگے بیریئرز ہیں, ان کو ہٹانا ہوگا, ان کو ختم کرنا ہوگا. ایک بہت کھلے ذہن کے ساتھ ہمیں پالیسیاں بنانی ہوگی. اور باقی جو معاشی صورتحال کو ہمیں بہتر کرنا ہے وہ تو ہم کسی طور پہ جو ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر بھارت نے اپنے مفادات کو دنیا کے مفادات کے ساتھ جوڑ لیا ہے تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ دنیا کے بدلتی ہوئے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالے. 200 سال 100 سال پرانے طریقوں سے جو ہے آپ جو ہے دنیا پہ کنٹرول کرنے کا یا بھارت پہ غالب آنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے, یا اس پہ طریقہ کار پہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ہمیں بالکل جو اپنے آپ کو ری میپ کرنا ہوگا. صحیح. جی الیاس صاحب. دیکھیں, بھارت کوئی موقع نہیں جانے دے رہا. چاہے دیکھ لیں آپ کشمیر سنگھ ہو, سربجیت سنگھ ہو, کلبھوشن ہو, اور مختلف جو واقعات ہوتے رہتے ہیں, اور پاکستان نے اتنی لمبی جنگ لڑی, اس میں سارا جو بھی ہے اس دیکھ لیں آپ افغانستان کی سرحد کو, دوسرے ممالک کو, جو ابھی جو حالیہ واقعہ ہوا جوہر ٹاؤن میں, اس میں بھارت نہ صرف اپنے بلکہ دوسرے ممالک کی سرزمین کو بھی استعمال کرتا ہے. تو ہمیں یہ دنیا کو بتانا ہوگا اپنے سفارتی تعلقات سے, ڈپلومیٹ کے ذریعے, کہ یہ جی بھارت آپ کی سرزمین استعمال کرتا ہے. یو این او کو بتانا ہوگا, تاکہ یہ اگرچہ مشکل ہے لیکن بتانا تو ضروری ہے کہ جی بھارت دہشت گردی میں جو بھی ہے پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتا ہے, اور اتنی دہشت گردی کرتے کہ یہاں کی عوام کو جو جس طرح قربانیاں دی, اور اس طرح جس طرح ثبوت, اور جو اب جو ٹیرر فنانسنگ کے جو ثبوت جو اب جو ریسنٹلی دیا ہے, اس میں ان کی آڈیو دے دی ہے کہ جی کہاں سے پیسے آئے, اور جو بندے ہیں جو پکڑے گئے ہیں, جو ساری جو سرزمین پر جو استعمال ہوئی بیرون ملک کی, اور پاکستان کے جو لوگ جنہوں نے اس طرح ہائر کیا, اور ان کو ہائر کرنے کے بعد صاف واضح ہو گیا کہ کس طرح. اللہ کا شکر ہے بہت جلدی یہ سارے پکڑے گئے ہیں, اور اس طرح جو ہے ابھی تانے بانے اور بھی پتہ چل رہے ہیں. اس کے ساتھ مزید جو ہمارے جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, اور مزید جو انہوں نے اپنا پلان بنائے ان کو بھی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو واقعہ ہو گیا, لیکن جو ایسی چیزیں ہیں جو پکڑی جاتی ہیں اور پھر بتائی جاتی ہیں, اس پر جو بھارت کے خلاف ابھی تک تو کوئی کارروائی نہیں, کیونکہ وہ سب بتا رہے ہیں جس طرح کہ انہوں نے ہیومن ریسورس پر اپنا اتنا رکھا ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ وہ اچھی پوسٹ پر لگے ہوئے ہیں, اور اس پر جو اثر نہیں ہوتا. اور دوسرے ممالک کے جو ان کے کمرشل تعلقات ہیں, ان سے تجارت ہے, اس لیے کوئی ان کے خلاف بولتا نہیں ہے. تو اس لیے پاکستان کو بھی چاہیے اپنے آپ کو بتاتے رہنا, اور ان لوگوں کے خلاف جہاں بھی جو بھی پلیٹ فارم ہے انٹرنیشنل, اس میں جب تک نہیں بتائیں گے اس صورتحال اسی طرح رہے گی. ہمیں یہ جنگ لڑنی پڑے گی, اور بتانا پڑے گا سرحدوں کے پار بھارت کی جانب سے جس طرح کیا جا رہا ہے, اور اس بارے میں گورنمنٹ کر بھی رہی ہے. گورنمنٹ کی جانب سے کافی اس بارے میں جو پلان ہے کہ اس کو بتایا جائے صحیح طریقے سے, تو وہ وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ ہی بتایا جائے گا. جس طرح صورتحال ہے, سیکیورٹی ادارے کام کر رہے ہیں اور ثبوت کافی اکٹھے ہو رہے ہیں اس بارے میں. صحیح ہے, بالکل آپ کی درست ہے. جس پلیٹ فارم پر بھی موقع ملے بھارتی دہشت گردی کو اجاگر کرنا چاہیے. بار بار یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ یہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے اور دہشت گردی کرواتا ہے پاکستان میں. جس طرح یہ حالیہ واقعہ ہوا, یہ بار بار دنیا کو بتاتے رہنا چاہیے. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے, حکومت گرانا ناممکن تو اپوزیشن کی تحریک کا مقصد کیا ہے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. آج جب اسمبلی کے اہم اجلاس ہوتے ہیں, چاہے وہ کشمیر پر ہو, فلسطین پر ہو, مہنگائی پر ہو, نیوکلیئر طاقت کے معاملات پر ہو, عمران خان نیازی کی سیٹ اسی طرح خالی ہوتی ہے جس طرح غریب کی جیب خالی ہوتی ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں, یہ ہے وہ شخص جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے. مہنگائی آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے غریب لوگوں کو, ایک اینٹ کی مہیا کی, کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا میں لوگوں کو. لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. میں اس
से आज़ाद मालूम जमा नहीं जा रहा, कहीं तो ये समझे कि ये भी मैंने बनाया था। मैं आपको आज ये कहने आया हूँ कि वो जो कहता है ना कि सब्र करो, घबराओ नहीं, मैं आप कहता हूँ कि घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ और इसको भगाओ, इसके बगैर गुजारा नहीं है। नाज़रीन, पीडीएम ने गवर्नमेंट के खिलाफ नई तहरीक का आगाज़ कर दिया है। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के बगैर पीडीएम जमातों ने सवात में जलसा किया है। जलसे की मुनफरिद बात ये थी कि इस बार पीएमएल की जानिब से मरीम नवाज़ की बजाय शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ़द ने शिरकत की। शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाया और आवाम को गवर्नमेंट के खिलाफ मोबिलाइज़ करने की कोशिश की। मौलाना फजलुर रहमान ने भी गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया और एक बार फिर इस आज़म का इजहार किया कि गवर्नमेंट का खात्मा करके ही दम लेंगे। अपोजिशन की जानिब से गवर्नमेंट के खात्मे के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि बिखरी अपोजिशन बजट मंजूरी के मौके पर पार्लियामेंट में बेबस नजर आई है। गवर्नमेंट ने बजट आसानी से मंजूर करवाया, जिस पर अपोजिशन का कहना था कि कौमी असम्बली में गवर्नमेंट को अददी बढ़तरी हासिल है, बजट की मंजूरी कैसे रुकवाएं। जल्द से जुलूसों पर राना सनाउल्लाह समेत अपोजिशन रहनुमा कई बार इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि जलसों से गवर्नमेंट का खात्मा मुमकिन नहीं। अगर एहतजाजी तहरीकों से गवर्नमेंट का खात्मा मुमकिन नहीं तो ये सवाल उठता है कि अपोजिशन के दावों का मकसद क्या है। इसी हवाले से सवाल है, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट गिराना नामुमकिन है तो फिर ये जो पीडीएम दोबारा से मुतहरिक हो गई है, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी शामिल नहीं है, तो इनकी तहरीक का फिर क्या मकसद हो सकता है? पहले एक दो मेजर पार्टी थी, वो भी निकल गई। उसके बाद आपका मोमेंटम भी टूट गया, फिर आपके पास नैरेटिव भी आपका फिट गया, जो आपने बातें की वो भी ख़त्म हो गई। तो इसलिए बड़ी सफ़र है, वो भी सवात में जाके आप बजाय इसके कि अभी आपको कौमी सलामती की ब्रीफिंग हुई है, बजट में आप हेल्पलेस नजर आए, आपने कहा बजट हम पास नहीं कर सकेंगे, बजट भी पास हो गया। सो बेहतर है कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, जो अपोजिशन का काम होता है। आप अपनी पॉलिसी अच्छी बनाएं एंड टेल द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि जी हम आइंदा के लिए क्या करना चाहते हैं, हम आपको क्या से क्या कहाँ लेके जाना चाहते हैं, और गवर्नमेंट की जो वीक पॉलिसी उनको क्रिटिसाइज करें। एंड देन आफ्टर जो डेमोक्रेसी का एसेंस यही होता है ना कि हुकूमत और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। अब आपको इसके लिए ये चाहिए कि आप ये हुकूमत ये अभी बताए कि जी हम ये पॉलिसी करें, हुकूमत सब कुछ बता दिया। आई थिंक दे गॉट मोर स्ट्रॉन्ग। अगर पिछले 6-8 महीने से पहले देखें और आज देखें तो गवर्नमेंट इज मोर स्ट्रॉन्ग। इसलिए आपको बजाय इसके अपना और ग्राफ डाउन करने के, आप गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने दें, जब ना वो हाउसिंग स्कीम पूरे कर सकेंगे, ना वो जॉब दे सकेंगे, ना वो महंगाई कम कर सकेंगे, ना एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकेंगे। डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने बजट बहुत अच्छा दिया, लोग उससे खुश भी हैं, किसान भी खुश हैं। तो फिर आप यू शुड बी एबल टू से 5 साल के बाद आप कहेंगे घर भी नहीं दिए, नौकरियाँ भी नहीं दी, महंगाई भी हो गई, या आपने एग्रीकल्चर का काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। यू हैव अ पॉइंट टू पॉन्डर एंड देन लोगों का मैंडेट चेंज करें और वो आपके मैंडेट आपके फेवर में कर दें। ये डेमोक्रेसी में होता है। बजाय इसके कि आप 2 साल के पढ़ेंगे, आप ये क्या यू वांट टू रिमूव द गवर्नमेंट, कैन यू डू इट? देयर इज नो क्वेश्चन। पीपल्स पार्टी आपसे निकल गई, एएनपी आपसे निकल गई, आप इकट्ठे नहीं रह सके, तो आप क्या बताना चाहते हैं? आई थिंक पीपल्स पार्टी इज गेटिंग मोर बेनिफिट। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में फुल जोर लगा रही, साउथ में और सेंटर में, ताकि अपने फुट होल्ड गेन करें। तो इसलिए इस स्टेज के ऊपर इनको ये सब चीज़ें छोड़ के अपना असम्बली को इम्पोर्टेंट करें, असम्बली में आए, बातचीत करें और वहाँ हुकूमत को रियलाइज़ करें जो उनकी कमजोरी है। जी आया साहब, एक तो लगता है ब्रिगेडियर साहब ने हार मान ली। कहते हैं 5 साल बाद भी महंगाई ख़त्म नहीं होगी। चलें, डेडलाइन बढ़ा दी। ये तो राणा साहब जाने और ब्रिगेडियर साहब जाने, हम तो बीच में कहीं है ही नहीं। आप पूछिए मकसद क्या है तहरीक का? फेस सेविंग। ये तो मुद्दत हुई, ये ख़त्म हो चुकी ये तहरीक, इसमें तो कोई जान रही नहीं। इसका मकसद एक अलबत्ता ज़रूर पूरा कर रही है। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये सब लोग बैठे हुए थे, अगरचे पीपल्स पार्टी नहीं है लेकिन पीपल्स पार्टी भी वहाँ मौजूद थी। तो चलें, वो पहला इजलास था, आखिरी नहीं था, बहुत से इजलास होने हैं। अभी ईद से पहले भी एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है इजलास होगा। तो इसका मतलब है कि आपकी डायरेक्ट वहाँ बातचीत शुरू हो गई, इंटरेक्शन शुरू हो गई। तो जो आपका मकसद था उसमें तो आप कामयाब हो गए। और यही ग़ालिबन इस तहरीक का मकसद भी था बुनियादी, कि जी हम किसी तरीके से वहाँ तक पहुँच जाएं और वो जो गलत फहमियाँ दरमियान में हैं वो किसी तरीके से ख़त्म हो जाएं।
مقصد کیا ہوتا ہے کسی بھی تحریک کا کسی بھی ملک میں؟ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے ہوتی ہے نا آپ کو الیکشنز میں، کہ یہ نہ ہو کہ جی آپ کو لگے جی کسی ایک طرف جھکاؤ ہے، کیونکہ یہ تو اب پی ایم ایل این والے خود بھی مان رہے ہیں کہ یہاں الیکشن کوئی ٹھیک ہوئے ہی نہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی آن ریکارڈ ہیں کہ الیکشن تو سارے یہاں اسی طرح سے ہوتے ہیں. تو پھر آپ سیدھی طرح کہیں جی کہ الیکشن میں آپ نے پی ٹی آئی کو کیوں جیتنے دیا؟ ہمارا رائٹ زیادہ بنتا تھا، تو نیکسٹ ٹائم ہم سے ڈیل کریں گے جی، آپ ہمیں جتوائیں گے. یہ جو پاپولیرٹی ہے، وہ ووٹ بینک ہے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ جب الیکشن ہوئے تھے اس میں 2013 میں، تو وہ عمران خان کہیں پیک، وہ زبردست پیک تھی عمران خان کی پاپولیرٹی کی، لیکن عمران خان وہ الیکشن نہیں جیت چکا. جس میں لوئر اسٹیپ پہ تھی وہ جیت گیا. تو شکوک تو پھر ہوتے ہیں. بہرحال پاپولیرٹی وہ جو بھی جیت کے آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی میری پاپولیرٹی. عمران خان صاحب بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ پاپولر لیڈر اس ملک میں ہے ہی کوئی نہیں، سب سے زیادہ ووٹ ہی مجھے ملتے ہیں. یہی ہمارے باقی لیڈروں کو بھی غلط فہمی ہے. تو میرا خیال یہ غلط فہمیاں دور کر کے بیٹھ کے آرام سے ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے پھر شروع کرنا چاہیے. اور یہ اپوزیشن کے جلسے کھیلتی رہے گی، 5 سال پورے ہو جائیں گے، الیکشن آئیں گے، الیکشن کے بعد پھر کوئی تحریک چل رہی ہوگی. تیاری بھی تو ہو سکتے ہیں نا، نہیں کوئی پھر تحریک چل رہی ہوگی. اب وہ نہیں پتا کہ اس وقت تحریک کون چلا رہا ہوگا. تحریک چل رہی ہوگی، یہ میں آپ کو ابھی سے گارنٹی دیتا ہوں. صحیح. جی عامر صاحب. دیکھیں جی، حزب اختلاف کا مقصد اور کیا ہے کہ حکومت کو دباؤ میں رکھے، دوڑا کے رکھے، اور اس میں وہ پوری طرح کامیاب ہے. ایک جلسے کا اعلان ہوا اور پوری کابینہ کے پی کی بھی اور وفاق کی ساری ہر چیز پہ تبصرے کے لیے، ہر ٹکر پہ بات کرنے کے لیے اویلیبل تھی، اور ابھی تک چل رہی ہے. حزب اختلاف ذرا سی بھی آواز بنتی ہے تو حکومت پریشر میں آتی ہے، اور کچھ نہ کچھ عوامی دباؤ میں آ کے کام کرنے پڑتے ہیں. ایسے جس طرح آئی ایم ایف پہ ہمیں کچھ جواب دینے پڑے، وہ ہم کسی وقت بات کریں گے کہ اس کے نتائج ابھی ہمیں جو انہوں نے چائلڈ لیبر میں رکھے نا کام، کہ جی جہاد میں بچے بھرتی ہو رہے ہیں اور وہ ڈیفنس کوآپریشن روکیں گے، وہ ہم کبھی آئے گا سوال تو اس کے اوپر ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ہمیں فائدے اور نقصانات کیا ہونے ہیں. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں خودداری آپ کو دکھانی پڑتی ہے، وہ بہت اچھی بات ہے. میں نا تھوڑا سا اس کو منسلک کروں گا پھر دوبارہ. آج پرائم منسٹر نے جو بلوچستان میں گوادر میں جا کے بات کی، انہوں نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں پہ بات کی، نہ زرداری آئے نہ نواز شریف آئے. تو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ سی پیک پاکستان کا منصوبہ ہے. وہ یہ حکومت سٹارٹ میں نہیں چلا رہی تھی. عبدالرزاق داؤد صاحب نے بیان بھی دیے، غلط فہمیاں بھی ہوئی، اور اب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف چائنا کے ساتھ چلیں گے. اس کی قیمت امریکہ نہیں ہے اور امریکہ کی قیمت چائنا نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات کی ہے، لیکن ظاہر ہے پریشر ہے. تو 97 میں نواز شریف کا جو پہلا انتخابی جلسہ ہوا تھا نا، وہ گوادر میں ہوا تھا، اور دوسرا اس نے کیا تھا غازی بروتہ میں، اور اس کے بعد وہ گم ہو گیا احتساب کے اندر، اور 99 میں اکیلے تھے. یہ بھی ڈیولپمنٹ کے اور سارے احتساب کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا. نہ احتساب سے انہیں کچھ ملا ہے. جو نیب سے کیس ختم ہوئے وہ ایف آئی اے میں شروع کر دیے، وہ کسی دن ہائی کورٹ سے آرڈر سٹے کا آئے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن ایشو یہی ہے کہ آپ کو اپنی چیزوں کو سنبھالنا چاہیے. آصف زرداری نے بلوچستان میں پاکستان کی واپسی کی. نواز شریف کی 2 دفعہ تو جنرل راحیل شریف نے گاڑی چلائی اور کئی دفعہ وہ گئے. ٹھیک ہے، جذبات میں پرائم منسٹر نے کہہ دیا زرداری کبھی آیا نہیں، نواز شریف 2 دفعہ آیا صرف. یہ ان کو چیک کر لینا چاہیے تھا جب وہ اپنا کتنواں دورہ کر رہے ہیں اور کس کس مرحلے پہ وہاں کیا کیا کام ہوئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ اچھی باتیں گنیں. آپ کا اگر کوئی اچھا کام ہوگا تو لوگ آپ کو یہ یاد کریں گے کہ جی یہ کام آپ نے شروع کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کام بھی نہ کریں اور تنقید بھی کریں. آپ کو الٹیمیٹلی آنا پڑے گا، ورنہ آپ اکیلے ہوں گے صرف احتساب کے نام پہ. یہ چورن نہیں بکنے کا، آپ کو صرف ڈیولپمنٹ دکھانی ہے. ابھی بریگیڈیئر صاحب نے آج یہ مان لیا اتفاق سے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی دونوں میجر پارٹیز ہیں، ورنہ یہاں پہ بہت دفعہ کہا گیا کہ یہ تو ریجنل پارٹی ہیں، ایک اندرون سندھ کی ہے اور ایک پختونوں کے مخصوص ایریے کی ہے. اور ساتھ ہی جیسے وہ ایاز صاحب نے چونکہ کہہ دیا، مہنگائی تو جی ابھی شروع ہوئی ہے اور یہ ختم نہیں ہوئی، یہ چلتی رہنی ہے، کیونکہ جو مرضی کر لیں. اب آپ دیکھیں نا، آپ نے نیشنل سیونگ میں جاتا کون ہے؟ مجبور، غریب، جس کے پاس کوئی نہ کاروبار میں پیسے لگانے کے لیے ہوتے ہیں. ٹیکس جو فائلر ہے اس پہ 15% اور دوسرے پہ 30% ٹیکس لگا دیا. آپ کہیں تو کسی کو رہنے دیں کہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پینشنرز ہیں، غریب ہیں، کوئی بیوائیں جن کے پاس کچھ پیسے آ جاتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں. یہ بہت برا کام ہو رہا ہے اور یہ ٹیکسیشن اس طرح پوری نہیں ہونے کی. صحیح. فیصل صاحب.
دیکھیں ایک تو اپوزیشن کے ساتھ احتجاجی تحریک کا لفظ سن کے بھی جو ہے نا اب وہ نا ہنسی آتی ہے. کون سی اپوزیشن کہاں کی احتجاجی تحریک؟ یہ والی اپوزیشن جو قومی سلامتی کے اجلاس میں حکومت نے بولا کہ آپ درخواست کریں کہ وزیر اعظم صاحب نہ آئے اور اپوزیشن لیڈر نے درخواست کی وزیر اعظم صاحب نہ آئے. یہ والی اپوزیشن 3-4 صحافی بھائی ہیں ہمارے, ان کی گفتگو میں یہ اپوزیشن کی احتجاجی تحریک جو ہے وہ صرف زندہ ہے. وہی احتجاجی تحریک چلاتے ہیں, وہی حکومت کو ختم کرتے ہیں. ابھی آپ نے گفتگو سنی نہیں, کیا گفتگو تھی ماشاءاللہ سے کہ حکومت اپوزیشن کے دباؤ میں آ کے حکومت فیصلے تبدیل کر لیتی ہے. بس ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اپوزیشن رہنما کو بھی جو ہے نا یہ سن کے نا شرمندگی ہونے لگتی ہوگی. اتنے تو وہ بھی نہیں سوچتے جتنے ہمارے دوست و بھائی جو ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں عامر صاحب بہت گریٹ تجزیہ کرتے ہیں. ترس آتا ہے, رحم آتا ہے, یقین کریں آپ ان کی گفتگو سن کے. یہ عوام سے زیادہ عوام کے لیے تو کچھ کیا نہیں, بیچارے صحافیوں پہ ہی ہے نا یہ اپوزیشن رحم کھا لے, جو بیچارے اس کو دن رات جو ہے وہ کامیاب بنانے میں جو ہے وہ لگے پڑے. عوام کے لیے تو حکومت نے نہ کچھ کیا نہ اپوزیشن نے کیا. صحافی بیچارے جو ہے ایک نہیں 2-4-6 صحافی ہیں, ان پہ ہی رحم کھا لے اپوزیشن, ان کے لیے کچھ کر لے. وہ تو روزانہ اپوزیشن کی تحریک سے حکومت کو دھڑن تختہ کر کے گھر جاتے ہیں, وزیر اعظم تبدیل کر کے گھر جاتے ہیں. اس ملک میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو نواز شریف صاحب سے غلطی ہوئی نا جس وقت وہ وہاں پاکستان سے گئے, اچھا اس سے پہلے بتاؤں وہ کہاں ہے یہ مریم نواز صاحبہ 6 مہینے کی شفٹیں لگتی ہیں. 6 مہینے مریم نواز صاحبہ آئیں گی, 6 مہینے شہباز شریف آئے. شفٹوں پہ اپوزیشن چلا رہے ہیں, شفٹوں پہ پارٹیاں چل رہی ہیں. جس وقت نواز شریف صاحب گئے نا, اگر آپ ایمانداری کی بات کریں اور سچائی کی بات کریں تو عوام جو ہے مکمل طور پہ جو ہے نا وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. جتنی مقبولیت نواز شریف صاحب کو اس دور میں ملی شاید کسی دور میں بھی نہ ملتی. پوری پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. لیکن لیڈر جو ہے اپنے فیصلوں سے, جرأت مندانہ فیصلوں سے پہچانے جاتے. پناہ لینے سے, بھاگنے سے, فرار ہونے سے لیڈروں کی پہچان نہیں ہوتی. اگر نواز شریف صاحب یہ نکل پڑتے نا اس وقت تو یقین کریں یہ حکومت ٹک نہیں سکتی تھی. لیکن وہ جرأت کہاں سے لاتے. ٹھیک, اب کیا بولوں میں. صحیح ہے, چلیں ہو گیا. الیاس کوئی ناراض ہو جائے گا. بول کیا سکتے ہو, کوئی پوائنٹ آف ویو ہو تو بولو گے. ہماری بات کے اوپر ہم سے بات کر لینا, بیچارے کا ٹائم گزر جاتا ہے اسی طرح پورا کرتا ہے. چلیں عامر صاحب معاف کر دیں. اپوزیشن کی جانب سے جو دوبارہ تحریک شروع کی جا رہی ہے, اس لیے تحریک شروع کی جا رہی ہے کیونکہ اب الیکشن کے لیے ان کو آگے دیکھنا ہے کہ الیکشن میں انہوں نے کس طرح فیس کرنا ہے. عوام میں بتانا ہے کہ جی عوام کے مسائل کے لیے حل کرنے کے لیے انہوں نے کیا احتجاج کیا, کس طرح کیا. اب ان کو پہلے تو وہ لگے رہے کہ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے, اب وہ عوام کے مسائل پر آئیں گے کیونکہ اپوزیشن کے تمام بکھر چکے تھے. اب دوبارہ دیکھیں شہباز شریف صاحب کیا کرتے ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور کس طرح, کیونکہ سب نے پارٹیوں نے الیکشن میں جانا ہے اور کس طرح جانا ہے کہ لوگوں نے دیکھنا ہے اور ووٹ بھی انہیں کو دینے جو ان کے مسائل کے لیے بات چیت کی گئی. اگرچہ ان پارٹیوں نے ملک بھر میں اب دیکھیں کس طرح تحریک چلاتے ہیں کیونکہ موسم بھی ابھی گرم ہے, آئندہ دنوں میں دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے. اور یہ کشمیر کے الیکشن میں دیکھیں مریم صاحبہ بھی جا رہی ہیں اب الیکشن میں, ادھر جا کے وہ بھی کمپین چلائیں گی. تو ظاہر ہے پھر ایک گٹھ جوڑ شروع ہوگا اور پھر ایک دفعہ عوام میں بتایا جائے گا جی کہ ان کے مسائل کے لیے وہ کس طرح لڑتے رہیں. اگر نہیں کریں گے تو 5 سال بعد دیکھیں ان کا بھی کیا رزلٹ آتا ہے, پھر مشکلات کا سامنا ہوگا کیونکہ عوام دونوں طرف سے مایوس ہیں. بالکل ہے صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا ہے, کرونا کی نئی لہر سر پر, عید پر کیا حکمت عملی ہوگی؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین کرونا کی بات کرتے ہیں. ملک بھر میں پابندیاں ہٹانے کے بعد ایک بار پھر کرونا کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے. اب عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے, بازاروں میں رش بڑھنے لگا ہے, جانوروں کی خریداری کے لیے منڈیاں بھی سج گئی ہیں اور ساتھ ہی اپوزیشن کے جلسے جلوس بھی پھر شروع ہو گئے ہیں. پچھلے 1 ماہ میں کرونا کیسز میں کمی دیکھنے میں آئی, لیکن گزشتہ 5 دنوں میں مثبت کیسز میں دوبارہ اضافہ ہو گیا ہے اور شرح 2% سے بڑھ کر 3% ہو گئی ہے. اسد عمر صاحب نے واضح کیا ہے کہ اگر SOPs پر عمل نہ کیا گیا تو کرونا کی چوتھی لہر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اسی مناسبت سے سوال فیصل صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. پاکستان میں کرونا کی نئی لہر سر پر ہے, آپ کے خیال میں اب عید آنے والی ہے, گورنمنٹ کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ عید سے تو بہرحال کرونا کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب عید کو کرونا سے جوڑنے کی عجیب سی جو ہے وہ بات ہے, لیکن جب آپ کل سے 2 دن سے خبریں چھپ رہی ہیں, شائع ہو رہی ہے, میڈیا دکھا رہا ہے کہ کرونا کی جو ہے وہ چوتھی لہر آ سکتی ہے جو زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چوتھی لہر زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں آپ کی چوتھی لہر خطرناک نہیں بھی ہو سکتی اور نہیں ہو سکتی پر سب چلتی.
سائنس بالکل اسٹریٹ فارورڈ چلتی ہے, مفروضوں پہ سائنس نہیں چلتی. ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی ہے, کیا مذاق ہو رہا ہے؟ ہمارا المیہ کیا ہے, ہمارے جو سائنس سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ سائنسی بات کرنے کے بجائے, تحقیقی بات کرنے کے بجائے جو ہے وہ سستی شہرت حاصل کرنے میں لگ گئے, جس کی وجہ سے جو ان کا بھی مذاق اڑ رہا ہے, ہمارا آپ کا بھی مذاق اڑ رہا ہے, ملک کا بھی مذاق اڑ رہا ہے. ہر شعبے سے وابستہ افراد کے لیے بات کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے. سائنس سے وابستہ افراد کے لیے بات کرنے کا جو پلیٹ فارم ہے, انٹرنیشنل ریسرچ کے جو پیپرز ہیں, جرائد ہیں, وہ ہے. کسی پاکستانی سائنسدان کا یا سائنس سے شعبے سے وابستہ افراد کا اس پورے 2 سال میں کوئی پیپر چھپا ہے کسی مستند جرنل کے اندر؟ کوئی دکھا سکتا ہے بات؟ انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے جب کووڈ شروع ہوا اس کے 1 مہینے کے بعد جو دعویٰ کر دیا, جس پروفیسر کی وجہ سے یہ سارا ڈرامہ بچا ہوا ہے کہ چوتھی لہر کا, انہوں نے دعویٰ کر دیا ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی نے جو ہے ویکسین بنا لی ہے. پوری دنیا پاگل ہو گئی, بولا کہ جنات آ گئے پاکستان کے اندر, یہ ویکسین بنا لی. دنیا کا پہلا جو اپنا یہ ٹرائل نہیں ہوا تھا, فیز ٹرائل نہیں ہوا تھا, انہوں نے ویکسین بنانے کا دعویٰ کر دیا. کہاں گیا ویکسین؟ پوچھے نا ان کو بلا کے. پھر ڈرا رہے ہیں اس لوگوں کو. مت ڈرائیں, خوف کو نہ بیچیں, خوف کا کاروبار نہ کریں اس ملک میں. چل عامر صاحب. اصل میں نا جو لوگ سائنس پڑھ نہیں سکے بیچاروں کی حالت پہ ترس آتا ہے, وہ اس لیے بیچارے اسی لیے کہتے ہیں. لیکن سوال کا جواب یہ ہے ویکسین, ویکسین اور صرف ویکسین. جتنے مرضی بڑے اجتماع ہوں, امریکہ نے اجازت بھی دے دی, تو گورنمنٹ کو اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ SOP کی کہانیاں کرتے رہیں, ہم بھی بات کرتے رہیں کہ اجتناب کریں. آپ کو سب سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ جس طرح مرضی کریں ویکسین زیادہ سے زیادہ لگوائیں. اور سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی عرب بھی اب حج کے بعد چائنیز جو ویکسین ہے اس کو اوکے کرے گا تو ہمارے مسائل حل ہوں گے. تو جو اب امریکہ سے دوبارہ 25 لاکھ ڈوز آئی ہیں, یعنی کہ وہ 12.5 لاکھ, تو وہ سارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو جلد از جلد لگوا کے بھجوائیں جو جانا چاہ رہے ہیں, تاکہ زر مبادلہ کمائیں. آج کابل سے بھی خبریں آئی ہیں, وہاں پاکستانی پھنس گئے 10,000 سے زیادہ. ہمارا سفارت خانہ انہیں اب بارڈر کے ذریعے واپس لانے کی کر رہا ہے, کیونکہ وہ وہاں کرنٹینہ کر کے سعودی عرب جانے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ وہاں سے چلے جائیں گے, وہ بھی پھنس گئے. تو بالکل پالیسی ٹھیک ہونی چاہیے, سمت ٹھیک ہونی چاہیے, اور کوشش ہونی چاہیے کہ ویکسین جہاں جہاں سے ہم لا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ لگائیں اور لوگوں کو پابند کریں. صحیح. بریگیڈیئر صاحب. دعا بالکل بات ٹھیک ہے کہ ویکسینیشن کو اس پہ ڈاؤٹ کوئی نہیں ہے کہ جتنی بھی ویکسینیشن لوگوں کو کر لی جائے وہ کم ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اویئرنیس میڈیا کے اوپر وہ بھی چلنی چاہیے. اور انڈیجنس ویکسین جو چائنا اور پاکستان مل کے کر رہے ہیں, اس کو جتنی جلدی ایکٹیویٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو لگے اور وہ سستی بھی مل سکے. اور سیکنڈ, اپنے طور پہ جو بھی خرید سکتے ہیں, ہم فری ویکسین کے چکروں میں پڑے ہیں. آئی تھنک وی ہیو ٹو اسپینڈ سم منی, اور عوام کی صحت کے لیے شہروں میں خاص طور پہ سب سے پہلے لگائیں. اور مویشی منڈی میں بات تھی کہ ماسک مسک کر دیں, سینیٹائزر ہو, باقی اب ویکسینیشن کی جو پرابلم ہے وہ تو وہاں چل رہی ہے. جی آیا صاحب. عید پہ گورنمنٹ کو قربانی دینی چاہیے پیسوں کی. میرا مطلب ہے کہ ویکسین زیادہ سے زیادہ خرید کے ایک تو 24/7 کریں جہاں ویکسین سینٹرز ہیں, اور ان کی تعداد بڑھائیں. ہاسپٹلز میں بھی دے دیں, کوئی حرج نہیں ہے. یہی ایک حل ہے اس کا جس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, ورنہ آپ چوتھی کیا 5ویں 6ٹھی لہر بھی آتی رہے گی. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, ایک تو سب سے پہلے ویکسین جو کرنی چاہیے تھی, لیکن وہ بیچ میں سے یہ ہوا کہ شارٹیج ہو گئی پنجاب میں, ویکسین پوری طرح لگ نہیں سک رہی, نہ SOPs کو فالو کیا جا رہا, جس کی وجہ سے دوبارہ ریشو بڑھ رہی ہے. ان کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا SOPs کو بھی, اور ویکسین جب اب آ رہی ہے تو اس کو پھر. ٹھیک ہے الیاس صاحب, آپ کو پوائنٹ وقت میرے پاس ختم ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. اللہ حافظ.